अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जहाँ पर रमज़ान जैसा एक नहायत ही बेहतरीन और बरकत महीना दिया, वहाँ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकी महीनों में भी बहुत ज़्यादा बरक़ात और रहमतें रखी। और सिर्फ ये नहीं है कि रमज़ान ख़त्म हो गया तो बरक़ात ख़त्म हो गई या रहमतें ख़त्म हो गई। जैसे आजकल जब बच्चे सुबह मस्जिद जा रहे होते हैं तो रोजाना आकर एक ही रोना होता है कि लोग खत्म हो गए हैं, लोग अब आते नहीं हैं, मस्जिदें खाली हो गई। पहले कहते हैं कि हम जाते थे, हमें बैठने की जगह नहीं मिलती थी, अब इतनी जगह होती है कि सब कुछ खुला हो जाता है। इन तमाम बातों की बदौलत हमने ये सोचा कि क्यों ना अब हर महीने की हम अलग-अलग फजीलतें भी उनको भी हासिल करें और हमें पता चले कि सिर्फ और सिर्फ रमजान ही ऐसा महीना नहीं है कि जिसके अंदर हमारे लिए रहमतें और बरकतें रखी गई। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसके बाद भी बहुत सारे महीनों में बहुत सी रहमतें और बरकतें रखी, जिनमें एक बहुत ही बेहतरीन महीना शवालुल मुकर्रम के नाम से भी हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माह शवाल की फजीलत क्या है। तो शवालुल मुकर्रम इस्लामी साल का 10वां महीना, बड़ा बाबरकत और फजीलत वाला महीना। ये मुबारक महीना है। जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बहुत रोजे रखते थे। तो शाबान से जब रोजों का स्टार्ट हो जाता था, उससे पहले रजब गुजरा हुआ होता था। तो रजब हम सब जानते हैं कि हुर्मत वाला महीना था। उसमें भी जितने अरब के लोग थे वो आराम से बैठ जाते थे घरों में। शाबान में वो इसलिए घरों में होते थे कि वो रोजे बहुत कसरत से रखते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में। फिर इसी तरह रमजान आता था, तो रमजान में भी जो अरब के लोग होते थे, जाहिर है पूरा महीना रोजे रखना होता था और एक बेहतरीन महीना, पूरी पूरी नेकियां वो कमाते थे। तो 3 माह से जो अरब के लोग होते थे वो लंबी लंबी तिजारतों पर नहीं जाते थे जैसे आम दिनों में जाते थे वो। और इसी तरह वो बड़े बड़े कामों को सरअंजाम नहीं देते थे, बल्कि वो क्या करते थे, इन 3 माह में मदीना में और उसके इर्द गिर्द उसी के सराउंडिंग में जो सारी उनकी तिजारत वगैरह होती थी वो उसी को ही फरोग देते थे। लेकिन जो ही शवालुल मुकर्रम आता था तो इसकी जो सबसे बड़ी फजीलत होती थी वो ये भी थी कि अहले अर्ब सैरो शिकार की गर्ज से इस महीने में अपने घरों से बाहर चले जाते थे। आगे भी हम जाकर पढ़ेंगे कि अहले अर्ब किन किन महीनों में अपने घरों को खाली कर देते थे। और फिर बाज हमारे पास अहादीस में ये भी आता है कि वो अपनी ऊंटनियों को इतना तेज दौड़ाते थे। और क्योंकि अब देखें 3 माह एक शख्स मुसलसल एक जगह रहा और फिर जाहिर है तिजारत में भी तेजी होती थी और सैरो सियाहत में और शिकार में भी तेजी आती थी। तो अब जब वो तेजी से दौड़ाते थे, अगर किसी ने देखा हो बड़े गौर से कि ऊंट जब बहुत तेजी से भागता है तो वो अपनी दुम उठा लेता है, जिसमें कहा जाता है कि जैसे ऊंट अपनी दुम उठाकर भागता है वैसे ही इस महीने में इंसान के जो गुनाह है वो उठा लिए जाते हैं। वजह उसकी क्या बनती है? उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे पहले तो इस महीने की फजीलत को देख लें, क्योंकि इस महीने में हम रोजों के अलावा इस महीने की हम कोई फजीलत देखते नहीं है। तो सबसे पहले नंबर 1 इस महीने की फजीलत, इस महीने में सबसे बड़ा दिन आता है जो कि ईद उल फितर का दिन है। अच्छा, आज मैं आपको इंशाअल्लाह ताला एक और हदीस के बारे में इन डिटेल बताऊंगी। सुनन इब्ने माजा में कहा जाता है वो है, लेकिन ज़ईफ हदीस है हमारे सामने जो आती है, जिसमें आपने बड़े लोगों से सुना होगा कि रमजान के महीने की जो आखिरी रात होती है उस रात को लोग लैलतुल जायजा कह रहे होते हैं। जो लोग हैं वो बड़ा आपको इस पर उभारते भी हैं। आपने टीवी भी ये बड़ा सुना होगा, बहुत ज्यादा आपने ये टीवी पर और बाकी जगहों पर आपने ये सुना होगा। कहते हैं जो आखिरी रात है वो लैलतुल जायजा कहलाती है। ये जो लैलतुल जायजा कहा जाता है कि ये वो रात है कि जिसमें आपके जो गुनाह हैं वो माफ होते हैं और आप जो एक मजदूर होता है उसको उसकी मजदूरी मिलती है। इस तरह से अक्सर आपने सुना होगा ये बात।
حالانکہ ابھی یقین جانے اتنا عرصہ پڑھنے کے بعد ابھی معلوم ہوا کہ ایسی کوئی بھی وہ رمضان المبارک کی آخری رات سے منسوب نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہماری وہ تمام خواتین جو عید کی نماز چھوڑ دیتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی عید کی نماز ہے چاہے وہ بڑی عید کی نماز ہے، عید کی نماز کے لیے پراپر احادیث موجود ہیں، پراپر قرآن پاک کی آیت بھی آج میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی کہ عید کی نماز کے دوران جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی آیت بھی آئے گی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، جس میں ہم سب کو کہا گیا کہ اللہ کا نام بلند کرو، اللہ کی تکبیرات پڑھو. جس وقت عید کے دن مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جب وہ تکبیرات کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا نام بلند کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت گناہوں کی معافی ہوتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس کیا آ گئی؟ عید الفطر کی نماز. اچھا، اب اس پر میری مفتی صاحب سے ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی اور میں نے کہا کیونکہ سنن ابن ماجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، صحائح ستہ میں آتی ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ لیلۃ الجائزہ، انہوں نے بتایا ہمیں کہ احادیث، کیونکہ آپ لوگ خود بھی پڑھے ہوئے، تو صحیح احادیث اور ضعیف احادیث میں فرق کرنا تو اب آپ کو بھی آتا ہے. تو اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اس میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا کر اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کی رات میں جو ہے آپ کو مزدور کو مزدوری مل رہی ہے اور وہ چاند رات میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کہا جاتا ہے نا ہمیں بہت زیادہ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام علماء اور وہ والے علماء جو کہ گروہوں میں بٹ چکے ہیں، تو جب وہ یہ نہیں مانتے کہ عورت عید الفطر کی نماز کے لیے جائے، اب دیکھ لیں آپ عید الفطر کی نماز کے کہاں اجماع ہو رہے ہیں. چلیں اگر پشاور میں ایک دن پہلے عید ہو بھی گئی تھی تو کم از کم عورتوں کے لیے ایک علیحدہ جگہ تو موجود ہونی چاہیے تھی. احادیث اس کے اوپر کتنی زیادہ موجود ہے کہ اگر حیض والی ہے، دوپٹہ بھی نہیں ہے، وہ بھی پہنچے وہاں پر. لیکن اس دفعہ تو یہ بات پتہ چلی، اور آج آپ کو پتہ چلے گا کہ احادیث بعض دفعہ ہم تک پہنچنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے. اور آج آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ ان تک بھی 30 سال تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال بعد تک بھی یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، اور عام حدیث ہے آپ اور میں ہم سب بھی جانتے ہیں. تو وہ کیسے نہیں پہنچی تھی؟ کیونکہ آپ کی اور میری طرح ایسا تو نہیں تھا کہ ایک حدیث آ گئی، ہمارے پاس موبائل میں آئی، ہمارے پاس لیپ ٹاپ میں آئی، ہم نے جی آگے 1000 لوگوں کو دے دی، ہزاروں نے لاکھوں کو دی، لاکھوں نے کروڑوں کو دے دی، حدیث آگے پہنچ گئی. تو یہ سارے طریقہ تو نہیں تھا اس وقت، تو آپ کو جانا پڑتا تھا، بیٹھنا پڑتا تھا، سننا پڑتا تھا. تو آج ہم اس پر بھی ساری انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اسی لیے آج کا لیکچر جسے آپ کہیں نا ویری 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 امپورٹنٹ لیکچر، یہ ان کے اندر آتا ہے. تو ماہ شوال کی فضیلت میں سب سے امپورٹنٹ فضیلت عید کی نماز. اچھا، اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، بعد میں آپ کا سوال آئے گا کہ چھوٹی عید کی نماز، بڑی عید کی نماز، دونوں عیدین کی نماز کے بارے میں آتا ہے. آپ دیکھیں بڑی عید میں بھی آپ پچھلے 9 دن، وہ جو 10 دن جو آتے ہیں وہ آپ کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتے ہیں نا، وہ 10 دن، اور آپ روزے بھی رکھتے ہیں ان 10 دن میں. تو اس کے بعد جو عید آتی ہے وہ آپ کے انعام کے لیے آتی ہے، آپ کو انعام ملتا ہی تب ہے عید کی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ تکبیرات اونچی کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں. اور اسی طرح چھوٹی عید میں بھی آپ کو پورے رمضان کا انعام کب ملتا ہے؟ جس وقت آپ عید والے دن تکبیرات سب مل کر ایک اجتماع میں، ایک لوگوں کے بیچ میں، ایک بڑے جم گٹھے میں جب آپ بیٹھ کر سب لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نماز پڑھتے ہیں. تو اس سال جس نے بھی ابھی جو عید کی نماز پڑھی، آج جا کر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکریہ ادا کرے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا لیکن اللہ نے کروا دیا. اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ اپنے آپ کو ابھی سے اسی وقت سے مجبور کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اور باقی سب کو بھی، کہ میں نے عید کی نماز لازمی پڑھنی ہے. آپ دیکھیں ہماری مزدوری تو ساری عید والے دن جا کر کہاں رہ جاتی ہے؟ کچن میں. اور پھر آپ کو پتہ ہے عید کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، اس ٹائم میں نوافل بھی نہیں ہوتے. تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ مردوں کو مٹھائی کھلائی، مردوں کو کچھ نہ کچھ کھلایا عورتوں نے، اور پھر وہ مردوں کو بھیجتی ہیں عید کی نماز کے لیے،
اور خود کیا کرتی ہیں گھر میں؟ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، اگر اپنے آپ کو بھی دیکھوں تو جب تک مرد اور بچے گھر میں ہوتے ہیں تکبیرات ہم نے اتنی اونچی لگائی ہوتی ہیں، جو ہی وہ نکل کر جاتے ہیں ہمیں اپنی صفائیوں کی، ہم کہتے ہیں ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے ناشتے بنا لیں، یہ سارے کام کر لیں، ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس میں آپ دیکھیں ہمیں کون سی تکبیرات پڑھنا یاد رہ جاتی ہیں. تو پھر اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہ حیض والی پیچھے رہے گی، نہ بغیر دوپٹے والی پیچھے رہے گی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی سے تاکید کر کے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے والے باقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پراپر تاکید کر گئے. اور پھر جب علماء نے اب اس کے اوپر مکمل ریسرچ کر کے ہمارے سامنے یہ لے کر آ گئے کہ شوال کی سب سے بڑی اہمیت کیا ہے، اہمیت اور فضیلت سب سے بڑی، کہ نمبر 1 یکم شوال عید کا دن آیا، وہ ہمارے گناہوں کو لے جانے کا سبب بنے گا. لیکن کہاں پر؟ عید کی نماز میں. اور عید کی نماز میں بھی کہاں پر؟ وہ جو تکبیرات کا ٹائم ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں ہماری کچھ خواتین نماز کے ٹائم پر پہنچ بھی جاتی ہیں تو تکبیرات کے ٹائم پر نہیں پہنچتی. یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے. اور وہ المیہ کیا ہے؟ ہمیں اگر کہا جاتا ہے نا کہ عید کی نماز 6:30 بجے، 6:30 تو پھر ہم گھر سے نکلتے، ہم کہتے خیر ابھی تو وہ تکبیرات پڑھیں گے. تو بھائی اسی تکبیرات میں آپ کو مجھے ہم سب کو انعام ملنا ہے، لیکن فردن نہیں، اجتماع میں. اس کی جب اتنی امپورٹنس رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا، تو عید کی نماز بغیر کسی بڑے اجتماع کے یا عید گاہوں کے، چھوٹی مسجد میں بھی عید کی نماز نہیں ہوتی. اس بات ذہن میں رکھیں، نہ کسی چھوٹی مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے، بڑے اجتماع میں ہوتی ہے. ہاں آج کل کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہے، تو عورتوں کے لیے اگر کوئی چھوٹی مسجد، کوئی ایسی جگہ، مردوں پہ بڑی جگہ اور عورتوں کا ساتھ انتظام کر دیا جاتا ہے، تو نور اللہ نور عورتیں وہاں پر وہ کر سکتی ہیں. تو بہت خوش ہو جائیں. اور بڑی عید کے لیے اب سب، کیونکہ آپ نے جو وہ بڑی عید میں جو آپ 9 دن اور 10 دن جو آپ اپنا وقت گزاریں گی اور بہترین آپ ٹائم کریں گی، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی 10ویں دن عید کی نماز ضرور پڑھنی ہے تاکہ آپ کو اس کا اجر عظیم مل جائے. تو اس کے لیے آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ہم نے نیت کر لینی ہے تاکہ نیت کا ثواب مل جائے. پھر دوسری جو سب سے بڑی اہمیت ہے شوال کی، وہ ہے شوال کے 6 روزے. انشاءاللہ آج ہم اچھا اور ڈیٹیل سے ہم اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. شوال کے روزے، تو شوال کے جو 6 روزے ہیں، ایسا ہے کہ گویا ہم پورے سال روزوں سے رہے. تو یہ 6 روزوں کی اہمیت پھر بہت زیادہ ہو گئی. پھر تیسری جو سب سے بڑی اہمیت ہے شوال کی، وہ ہے کہ حج کے مہینوں میں سے نمبر 1 مہینہ ہے، پہلا مہینہ. حج کے مہینے پتہ ہو تو یہ ہوتا ہے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. اور کچھ لوگ اس میں محرم بھی لے آتے کیونکہ محرم میں بھی واپسی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن عرب کے لوگوں کے 3 مہینے، اور جو قرآن پاک میں بھی ہمیں بتائے گئے 3 مہینے آتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ. تو پہلا مہینہ شوال بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد اس مہینے کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اسی مہینے میں ہوا تھا. اسی لیے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح یا رخصتی اور اس طرح کے اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ بھی بڑے بابرکت ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کا سب سے بابرکت جوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی. فضیلت اس مہینے کی بہت زیادہ ہمارے سامنے آتی ہے. اور پھر اسی طرح جیسے میں نے آپ کو عید کی نماز کا بھی بتا دیا، اور اس میں پھر میں نے آپ کو گناہوں کی بخشش کے بارے میں بھی پھر بتا دیا. اسی طرح اس مہینے میں جو سب سے خاص الخاص چیز ہے وہ ہے شوال کے 6 روزے. 6 روزے اور ان کی حقیقت. اب یہ 6 روزے کیا ہیں؟ انتہائی فضیلت کے حامل شوال المکرم کے 6 روزے. اور ان کی جو فضیلت ہے وہ اہل سنہ کی جو مین کتابیں ہیں، جن کو صحائف ستہ کہا جاتا ہے. صحائف ستہ آپ کو پتہ ہے نا، 6 کتابیں ہیں اہل سنہ کی. صحائف ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں، ان میں صرف اور صرف بخاری شریف کو چھوڑ کر باقی 5 کتابوں میں ان کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اور ان 5 کتابوں میں فضیلت موجود ہونے کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں ان 6 روزوں کی فضیلت وہ موجود ہے.
تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے سامنے جو آتی ہے صحیح مسلم، پھر اسی طرح جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان سب میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ اور مشکات المصابیح میں بھی جو یہ احادیث ہیں یہ موجود ہیں، جس رمضان کے فوراً بعد جو 6 روزے ہم نے رکھنے ہیں اس کی فضیلت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کے مانند ہے۔ تو پھر ہمارے پاس صرف یکم شوال کو چھوڑ کر، یکم شوال کو ہم کے عید پر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی ہوا تو کوئی کسی لیکچر میں ہم بات کر لیں گے۔ عیدین جو ہے 2 عیدیں، ان پر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یکم شوال کو چھوڑ کر جو باقی 28 یا 29 دن ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کے اندر آرام سے اپنے یہ 6 روزے اس میں پورے کر سکتے ہیں۔ اور جو یہ روزے رکھے گا وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال وہ روزے رکھے۔ یہ مسلم کی روایت ہمارے سامنے آتی ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ اس کے لیے ساری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور پھر اسی طرح یہی حدیث جو ہے صحیح مسلم میں اور پھر باقی جو ہمارے پاس احادیث کی کتابیں آتی ہیں ان کے اندر بھی یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث جو ہے وہ ان تمام احادیث کی تائید کرنے کے لیے ہمارے سامنے آتی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن دارمی میں، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو دور حاضر کے 4 محدثین نے بھی صحیح حدیث کہا ہے۔ اور یہ باب کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد، ان سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر جو ہے نفلی روزوں کے متعلق احکام اور مسائل اس کا باب ہے، اور اس میں شوال کے جو 6 روزے ہیں اس میں حدیث کیا ہے کہ جس شخص نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس کے وہ پورے سال کے روزے ہو گئے۔ لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دلیل دی ہے وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہمارے پاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 آتی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے تو بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی کس کے برابر ہوتی ہے؟ 10 کے برابر ہوتی ہے۔ پھر اس کی دلیل میں بخاری باب الصلاۃ کی بھی ایک حدیث آتی ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ یہ بڑی لمبی حدیث ہے لیکن اس کا آپ کو کچھ حصہ جو ہے وہ دکھا رہی ہوں۔ یہ بخاری باب الصلاۃ کی حدیث ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی تھیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیجتے تھے کہ واپس چلے جائیں اور پھر آ جائیں اور پھر چلے جائیں، اور بار بار جا کے نمازیں کم کرتے تھے، تو جب آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، اس وقت حدیث آپ کے سامنے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نمازیں تو 5 ہیں لیکن در حقیقت ثواب کے لحاظ سے وہ کتنی ہے؟ 50 ہے۔ تو پھر ایک نے کتنے کے برابر ہو گئی؟ 10 کے برابر ہو گئی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے یہ بتا دیا ہمیں کہ رمضان المبارک کے جو 30 روزے ہیں وہ اگر آپ 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو وہ آپ کے 10 مہینوں کے روزے بن گئے، ٹھیک ہے؟ جو 30 روزے ہیں وہ 10 مہینوں کے روزے بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ پھر کس کے برابر ہو جائیں گے؟ 2 مہینوں کے برابر۔ یعنی آپ کے 6 روزوں کو ملٹیپلائی کریں 10 پر تو آپ کے 60 ہو گئے، نہ ہوا تو 60 آپ کے 2 مہینے ہو گئے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12 مہینے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیونکہ 6 روزے 60 ہو گئے اور 60 2 مہینے ہو گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں یہ پورے 1 سال کے روزے بن گئے. تو اب آپ کے لیے کتنی بڑی آسانی ہے, کتنی بڑی آسانی ہے, کتنا بڑا اللہ کا کرم اور فضل ہو گیا کہ 6 روزے آپ نے رکھے اور پورا سال پھر آپ کسی قسم کا کوئی نفلی روزہ نہ رکھیں. رکھے تو نور اللہ نور ہے نا. محنت ہمارے پاس کتنی ہو گئی, کم ہو گئی, اور اجر کتنا ہو گیا, کئی زیادہ ہو گیا, کئی زیادہ ہو گیا. اچھا اگر آپ لوگ اب یہ بھی غور سے سن لیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کون سا کوئی فرضی روزے ہیں, بھائی گرمی بہت شدید ہے, رمضان کے بعد اب ہم روٹین میں نہیں آ رہے اور اب ہم سے رکھے نہیں جا رہے, اور آدھا شوال بھی گزر گیا ہے اور روزے ہم سے رکھے نہیں جا رہے, کون سا کوئی فرضی روزے ہیں تو ہم رکھے نہ رکھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, آپ نہ رکھے پورے سال کے روزے. لیکن اگر آپ یہ 6 روزے نہیں رکھتے ہیں تو پھر دوسری طرف آپ کو پورے سال کے روزے کرنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور وہ محنت کیسی کرنی پڑے گی کہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, مشکات المصابی, ان سب میں حدیث موجود ہے. اور اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ ہر ماہ 3 روزے رکھنا, جس کو ہم ایام 20 کے بھی روزے کہتے ہیں, 13, 14, 15. لیکن یہ بھی بڑا زبردست جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف یہ 13, 14, 15 ہی ہو, بلکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب روزے رکھتے تھے, یعنی ہر مہینے کے 3 روزے کب رکھتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ کوئی دن مخصوص نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایام 20 کے یہ روزے جو 13, 14, 15 ہیں افضل روزے ہیں. 13, 14, 15 آپ رکھیں, لیکن اگر کوئی اپنے گھر کی مصروفیت, آپ کے گھر مہمان آ گئے ہیں, آپ کو پیریڈز آ گئے ہیں, آپ کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے, آپ 13, 14, 15 میں اگر یہ روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر آپ مہینے کے شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں, آپ مہینے کے اینڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں, آپ مہینے کے درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں, جب بھی آپ کا دل چاہے. تو یہ بھی آپ کو کتنا فائدہ دے دیا. ہر مہینے ہم 13, 14, 15 کے نام پر ہم پھر آگے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. اب کیا ہے کہ اگر آپ شوال کے 6 روزے رکھ لیتے تو محنت کم, اجر زیادہ. اب اگر دوسری طرف آپ پورے سال کے روزوں کا ثواب اٹھانا چاہتے ہیں تو ہر مہینے آپ کتنے روزے رکھیں گے, 3 روزے رکھیں گے. یا تو ایام 20 کے 13, 14, 15 رکھ لیں, اور اگر 13, 14, 15 میں آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ پورے مہینے میں کسی بھی دن جو ہے وہ آپ 3 روزے رکھ دیں. تو یہ جو 3 روزے رکھنا ہے یہ زمانہ بھر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے. اگر آپ ہر مہینے روزے رکھتے ہیں تو پھر 12 مہینوں کے کتنے روزے ہو گئے, 36 روزے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یا تو 6 روزے رکھ لیں یا پھر 36 رکھیں. علماء نے یہ بتا دیا 6 روزے رکھ کر پورا سال ایک بھی نفلی روزہ نہ رکھیں, آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. آپ نے پورے سال کے روزے رکھ لیے تو جی انشاءاللہ تعالی تو یا تو 6 رکھ لیں یا پھر 36 پر آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا زبردست بتا دیا, متفقن علیہ حدیث. دیکھیں بخاری, مسلم, مشکات المصابی اور بھی بہت ساری احادیث میں ہے. اچھا پھر کیا کہا, اتنی یہ زبردست حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے, کیا بتایا کہ 36 روزے رکھیں تو زمانے بھر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے. پھر اسی طرح ہر مہینے میں قرآن مجید بھی مکمل کریں. آپ دیکھیں ہمارا کب مکمل ہوتا ہے. پھر میں نے عرض کیا, یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے, انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں, میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزے رکھ داؤد علیہ السلام کے روزے, 1 دن روزہ اور 1 دن افطار. 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر اور اس پر اضافہ نہ کر. تو جو لوگ بہت زیادہ طاقت اور قوت رکھتے ہیں وہ منزل قرآن پاک کی صحابہ اکرام نے بنائی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنائی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. لیکن صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جو منزل ہے 7 دن میں قرآن پاک ختم کرنا, وہ پڑھتے ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا ہے. لیکن یہ جو منزل کے پارے اور اتنے پارے, یہ سارا کیٹاگرائز صحابہ اکرام نے کیا تھا. تو پھر آپ دیکھیں
کہ ہر مہینے 3 روزے، سال کے 36 روزے، 36 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو 360 دن آپ کے بن جاتے ہیں، تو پورے ایک سال کے روزے برابر ہو جائیں گے۔ تو پھر اسی طرح اگر آپ ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں کہ آپ صرف یہ 6 روزے رکھ لیتے ہیں تو آپ کا اجر وہ برابر ہے۔ جس طرح سے بھی آپ چاہیں تو اس پر ہم پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو یہ میں نے کیوں پڑھایا؟ یہ بھی کیا ہے، کتنی دیر میں پڑھا گیا؟ سیکنڈوں میں۔ اور اجر کتنا ہے؟ کم از کم 5 سے 6 گھنٹے کا اجر۔ آپ دیکھیے، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تھوڑا سا کام ہم سے لیتے ہیں اور اتنا بڑا اجر دیتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ امت کے لوگ مصروف بھی بہت ہیں، گھروں کے اندر بھی کچھ لوگ منہمک ہیں، کچھ لوگ تجارت میں ہیں، کچھ کو ٹریول کرنا ہوتا ہے، کتنے لوگ آج ہی عمرے پر گئے ہیں، کل گئے ہیں، ان دنوں میں کتنے لوگ جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ امت مصروف بھی رہے گی، اس نے کام بھی کرنے، اور پھر آپ کو پتہ ہے اس امت نے بڑی بڑی عمارتیں بھی بنانی ہیں، قرب قیامت کا تو یہ سارا کام کرنا ہے نا، اور اس امت نے کمائی بھی بہت زیادہ کرنی ہے، کیونکہ تھوڑے میں تو اس کا گزارا ہونا نہیں ہے۔ اس نے تو بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے پلازے اور مال و دولت بھی اکٹھا کرنا ہے، تو یہ پھر ادھر لگ جاتے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑا کام ہم سے لے کر اجر ہمیں بڑے بڑے نہ دیتے نا، تو یقین جانے ہم کبھی بھی بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہی نہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے ہم سب کے اوپر ایک اتنا بڑا کرم کیا، فضل کیا، تو اس لیے گرمی وغیرہ سے اتنا نہ گھبرائیں۔